अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, आज की कुछ पेशरफ्तें, कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी है। आज की जो ख़बरें हैं वो टाइमिंग के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इस पर ज़रा गौर कीजिए। आप इस वीडियो को कम से कम एंड तक देख लीजिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो आज इजलास हुआ उस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब उसकी सदारत कर रहे थे और तमाम फोर्सेस के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तमाम फोर्सेस के जो सरबराहान थे वो इस इजलास में शरीक थे। बहरहाल आपने उसमें देखा होगा, अगर टेलीविज़न पे आपने इसका जस्ट एक वीडियो क्लिप देखा हो, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो वज़रात थे वो भी मुँह लटके हुए बैठे हुए थे और तमाम बड़े मायूस और परेशान नज़र आ रहे थे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये क्या हक़ाइक़ है जो इस तरह ये हो रहा था, इसमें क्या कुछ ऐसी बातें हुई है, वो ज़रा गौर से सुनिए। देखो, अगर आप टाइमिंग के लिहाज से देख ले तो ये जो असल में ये इजलास जो बुलाया गया था, इसका मकसद ये था कि जो फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 रुकनी जजेस के हवाले से, उस हवाले से फोर्सेस से दहशतगर्दी के नाम पे या सिक्योरिटी ख़तरात या सिक्योरिटी रिस्क या सिक्योरिटी मामलात के नाम पे क्या करना है, एक रास्ता इख्तियार करना था। एक फ़रार होने का इलेक्शन से, एक इलेक्शन से भागने का एक बहाना बनाना था और बहाना ढूंढना था ताकि ये लोगों को या अदालतों को या अवाम को तासुर दिया जाए कि हमने बाकायदा तौर पे एक इजलास किए और इस इजलास में हमने ये फ़ैसला कर दिया कि इस इजलास में हमने सिक्योरिटी ख़तरात का एक जो है वो जायज़ा लेकर या उस पर बाकायदा प्रॉपर एक बहस मुबाहिसा और हक़ाइक़ सामने रखकर हमने फ़ैसला कर लिया कि मुल्क में अभी इस वक्त हालात की संगीनी को देखते हुए दहशतगर्दी के जो मामलात है, वाक़यात है, उसकी वजह से हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। तासुर ये देने के लिए लोगों को, दुनिया को और स्पेशली पाकिस्तानी इदारों को, ख़ासकर जजेस जैसे लोगों को या आप कह दें कि जो मोतबर शख्सियात है बाकी इदारों में, उनको ये तासुर देने के लिए कि फोर्सेस की तरफ से एक इजलास में एक मौक़िफ़ पेश किया गया है या एक मौक़िफ़ सामने आया या एक हक़ाइक़ पर मबनी एक ऐसे मालूमात सामने आए कि भाई सिक्योरिटी ख़दशात है और ये तहफ़्फ़ुज़ात फ़ौज के ज़रूर है। बहरहाल फ़ौज का नाम शायद फ्रंट पे ना लिया जाए, लेकिन इस इजलास का नाम लेके इस तरह कोई माहौल बनाया जाए, इलेक्शन से फ़रारी के लिए एक रास्ता बनाया जाए। तो ये हालात और फिर ये टाइमिंग आप देख लें, ये आप खुद समझदार है कि इलेक्शन न करने की जो ज़िद है वो पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। मुल्क में किस किस्म की हर्जा सराई है उसका एक आईना हमें सामने नज़र आया। वो मज़ीद ये लोग एक्सपोज हो गए इस एक हरकत से भी। उसके बाद अगर देखें, अतर मिनल्लाह साहब के इख्तिलाफी नोट पर PDM वाले बंगले डाल रहे हैं। अच्छा भाई, किस बात पे आप बंगले डाल रहे हैं? कौन सा ऐसा हो गया कि जो चीफ जस्टिस के ये 3 रुकनी के जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया? क्या एक इख्तिलाफी नोट जो कि पहले भी कह रहे थे इस फैसले से और अभी भी ये यही बहाना और यही अपने लिए जो ना छोटे छोटे खुशियों के एक जो ना लम्हात ढूंढ रहे कि किसी तरह इलेक्शन से भागने के और इमरान खान से बचने के या अवाम के सामने आने से जो है वो बचने के लिए ये एक वो मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, एक बहाना मिल जाए और ये भी उनके इस बहाने का एक आसरा है या उस इलेक्शन से भागने का एक आसरा है। इसी वजह से वो बंगले डाल रहे हैं कि भाई अतर मिनल्लाह साहब ने जो कुछ कहा वो हमारा ही बयानिया है। तो डेफिनेटली वो तो नज़र आ रहे हैं। अगर आप इससे पहले जो कुछ आप इससे पहले कहते रहे या इस फैसले के बाद जो आप कहते रहे वो सारे के सारे आज इख्तिलाफी नोट में नज़र आ रहे हैं। तो या तो आपको ये इख्तिलाफी नोट पहले से बताया गया था, 4 दिन पहले 6 दिन पहले से ये तय हो गया था या ये तैयार किया गया था, और या शायद आप लोगों ने इनको बताया कि अपना इख्तिलाफी नोट इस किस्म का लिख ले। तो ये बंगले डालना, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। करारदाद पास करना वो भी अक़लियती कौमी असम्बली के या पार्लियामान के जो मेंबरान हैं उनसे वहाँ पे अक़लियत और जो अक्सरियत नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जजेस के फैसले पर इनको अक़लियत और अक्सरियत का फैसला नज़र आता है। यहाँ पे पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और इनके पास 100 से 200 400 बंदे भी नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहे अक़लियत और अक्सरियत। लेकिन
اپنے جو ججز کے فیصلے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اقلیتی کا فیصلہ اکثریت پہ 3-4 کے جو ایک بہانہ ایک رٹ لگایا ہوا ہے وہ بھی غلط طریقے سے، وہ بھی ناجائز اور غیر آئینی طریقے سے۔ اینی وے تو انہیں عدالت کس پر لگتا ہے کس پر نہیں لگتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، اور یہ کس طرح کے راستے ڈھونڈ رہے لیکن کس راستے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے یہ دور دور تک ایسے کوئی آسرا، ایسے کوئی ایک نشانی نظر نہیں آتی ہے، کوئی ایسے انڈیکیشنز نظر نہیں آتے۔ اختلاف کرنا ہر کسی کا حق ہے، اختلاف کرنا اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر 3 رکنی ججز نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر اطہر من اللہ صاحب کا یا کسی کا اختلاف ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ہو سکتے اختلاف، لیکن اس فیصلے پر منعن عمل کرنا یہ سب پر فرض ہے۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ایک واقعی پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ ساز جو ایک قدم رکھ دیا ہے یا جو ایک فیصلہ دے دیا ہے اس کو عوام کبھی نہیں بولیں گے اور اس فیصلے پر عمل کرنا ہی ہوگا، ورنہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے جو بھی اس میں ملوث ہے یعنی اس کے انکار میں۔ اینی وے آپ نے آج بابر اعوان صاحب نے پارلیمان کو ایک وہ بھی جاری کیا ہے، سرکولر بھی دیا گیا ہے، ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس فیصلے سے انکار یا اس فیصلے پر اعتراض کہ جو دستخط کیے ہیں پارلیمان میں کل وہ کیا کرے وہ اس کی تفصیل ہمیں دے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب کے امریکہ کے دورے پر جانا تھا اور وہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈالر کا جادوگر سمجھا جاتا تھا کہ ڈالر جو نا وہ نواز شریف کے کہنے کے مطابق 200 پہ بھی لا سکتے ہیں اور نواز شریف کی خواہش کے مطابق 500 پہ بھی لے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی اب امریکہ کے دورے سے اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن جو ابھی انیشل خبریں ہیں جسے آپ افواہ فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصدیق نہیں ہے، لیکن یا تو ان سے انکار کیا گیا اور یا آئی ایم ایف والوں نے انہیں ان کی طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو لال جھنڈے جو نا وہ لہرائے گیا ہے وہ دکھائے گیا، اسی وجہ سے یہ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں سے بھی کوئی ریجیکٹڈ کا ایسا کوئی ایک شاید کچھ ایسے اطلاع ملی ہے۔ بہرحال عمران خان کے خلاف غداری کا ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا آج کس کھاتے میں کہ ایون دو کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس غداری کے مقدموں کو انگریز کے زمانے کا ایک مقدمہ کہہ کر باقاعدہ احکامات جاری کیے اور فیصلہ دیا ہے کہ اس طرح کے دفعات جو ہے نا وہ مسترد ہے اور ختم کر دیا جائے، اور اس پر اس قسم کا ایسا کوئی کیس نہیں ہو سکتا کسی پر غداری کا۔ یہ انگریز کے زمانے کا ایک قانون تھا جو ابھی تک چل رہا ہے، جو کہ ابھی یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کو مسترد کر چکے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، لیکن ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس کا اور کسی بھی جسٹس کا ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہے کہ ان کا کہنا مانے یا اس کی احترام کرے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، ایون کہ ضمانت کے باوجود عدالت کے احاطے سے، عدالت سے ہی اس کو سیشن کورٹ سے ہی اس کو جو ہے نا ڈی پی او صاحب اپنے بدماشی اور اپنے انا وہ کہتے کہ نہیں بضد ہو کے اس کو گرفتار کرنا ہی ہے ہر حال میں، تو اس کو کیسے گرفتار کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے، یہ بھی قانونیت اور غیر آئینی اقدامات۔ اب واضح ہو رہا ہے کہ آئین اور قانون کس پر لگ رہا ہے اور کس کے لیے یہ جو نا یہ بنایا گیا ہے، یعنی اس کا بھی الگ الگ معیار، اس کا بھی دوہرا معیار، ایک کلاس کے لیے کچھ اور، دوسرے کلاس کے لیے کچھ اور، حکومت میں جو ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور، جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور۔ بہرحال آج مشاہد حسین صاحب نے اسمبلی میں سینٹ میں ایک دبنگ قسم کی سپیچ کیا ہے اور اس میں یہ کہا کہ اگر مودی کو آپ بات چیت کے لیے یا گفت و شنید کے لیے یا آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کسی مسئلے پر یا ٹیبل ٹاک کے لیے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، تو اپنے اسمبلی کے اندر اپوزیشن یا اپنے ملک کے اندر ایک اپوزیشن پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کیسے دعوت نہیں دیا جا سکتا اور کیوں نہیں دیا جا سکتا۔ اینی وے یہ بھی آپ کے سامنے کہ ان کے اپنے لوگ کیا کچھ بولتے ہیں۔ پھر ججز کے بارے میں جو بکواس ہوتا رہا ہے، ہم بہت دنوں سے جو سن رہے تقریباً ایک ہفتے سے، اس کے بارے میں یا ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی توہین عدالت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی توہین جج نہیں ہے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے عزت میں ایک کمی آ گئی ہے اور عمران خان نے ایک جلسے کی ایک تقریر میں
سیاسی جلسہ جسے آپ مطلب کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں جسٹ نام لے کے یہ کہا کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو گیا، وہ توہین زیبا چودھری کا مرتکب ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ ایون کہ چیف جسٹس کے بارے میں اور 3 رکنی جو ججز ہیں، جو کہ معتبر ججز ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو کہ اعلیٰ عدالت کے اعلیٰ ججز ہیں، لیکن ان کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیا کچھ بکواس نہیں کیا جا رہا ہے، اس پر کسی قسم کے کوئی قانون کوئی آئین لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور قانون آئین کتنا ہمارے جو نا وہ مؤثر ہے یا نافذ العمل ہے ان لوگوں پر۔ اینی اس کے بعد اگر آپ کو شہباز گل کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان کو بھی ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا، ایون دو کہ ان کو عدالتوں نے اجازت دیا باہر جانے کے لیے، ان کا نام ECL میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبردستی بدماشی کے سینس میں یہ جو اس PDM حکومت کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ وہ عمرے پہ جا رہے تھے اور عمرے پہ جانے سے روک دیا گیا، عدالت اسے ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا۔ اینی وے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، انہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے ہی اس کے لیے خواہشات کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ 23 کروڑ عوام کا کئی دور دور تک آپ لوگوں کو فکر نظر آ رہا ہے، کئی آپ لوگوں کو، یعنی میں عوام سے مخاطب ہوں، کیا آپ لوگوں کو ان سے کوئی توقع ابھی بھی باقی ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا، اس ملک کے لیے کچھ کرے گا؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، ان کے ارادے ہی نہیں ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے باتیں آپ سب کے سامنے ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے لیے کیا بچا ہے۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ، ایک بہت بڑے یعنی قابل تعریف جو ہے نا وہ ایک فیصلہ اس کا آج آیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ آٹے کی فراہمی، جو آپ مفت آٹے کی فراہمی کا نام دے رہے، جو کہ آٹا ہے ہی نہیں، وہ بھوسا ہے، لیکن آٹے کا نام دے رہے، تو اس پہ تشہیر نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ان کی تذلیل نہ کیا جائے، ان کو لائن میں کھڑا نہ کیا جائے، اور ان کو اگر باادب اور احترام کے ساتھ ان کا جو اپنا بنیادی حق ہے وہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو کم سے کم لائن میں کھڑا کر کے آٹا دینا یا آٹے کی فراہمی جو ہے نا وہ نہ کیا جائے۔ بہرحال اس سے گریز کرے، اور یہ حکم باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ سے، جو کہ ایک قابل تعریف حقیقت میں احکامات میں سے ایک حکم آج بھی جاری کیا گیا ہے۔ یہ نو ڈاؤٹ عوام کے لیے ایک خوشی کی خبر، ایک عزت اور احترام کی خبر ہے، جو کہ اس حکومت PDM کو، یعنی مینز اب ہر بات عدالت سے آئے گی، اور وہ بھی یہ مانے نہ مانے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال PMLN کے بیانیے کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں، PMLN جو ہے نا وہ PTI کا رنگ جو ہے نا اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے کہ PTI کے نقل اتارتے رہے۔ وہ ہر چیز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مریم نواز کے کچن میں چاٹ بناتے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پھر اس کے بعد نواز شریف کے مفلر، جو کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے بہت اہم لندن میں، اور مفلر PTI کے کلر کا۔ اینی وے تصاویر لگا کے حنا پرویز بٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ، خاص کر ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہے۔ وہ ماشاءاللہ کہتی ہے، PMLN کی ایک MP ہے پنجاب اسمبلی کے، وہ کہتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے PMLN، اور یہ بھی PTI سے سیکھ کر نوجوانوں کی طرف ابھی اپنی پارٹی منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوئے، اگر ہو سکے تو وہ تصویر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اسکرین پر، دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوئے، پیچھے اور آگے جو لوگ کھڑے ہوئے اس تصویر میں، وہ سارے 40 اور 45 سے بابے، یعنی اوپر عمر کے بابے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بیانیہ یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے نا وہ ینگسٹر کی پارٹی ہے، اور ینگسٹر کے جو ممبرشپ کے مختلف جگہوں پہ لاہور میں بینرز بھی لگائے گئے، شاید نوجوانوں کو اپنے طرف راغب کرنے کی ایک کوشش، اور اس کے لیے بھی حنا پرویز بٹ کا انتخاب کیا کہ اس کو نوجوانوں کی طرف یہ خود راغب کرے۔ تو یہ ممکن تو ہے، بہرحال اگر حنا پرویز بٹ آگے ہو اور نوجوان اس کے پیچھے نہ ہو تو یہ بھی واقعی ظلم اور زیادتی کی مترادف بات ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔